बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया खान और आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। नाज़रीन, कैपिटल व्यू में सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंतहाई अहदसाज और तारीख साज शख्सियत के हवाले से, यानी हम बात करने जा रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, जिनकी आज 58वीं यौम पैदाइश है। एक ऐसी शख्सियत जिनका जमहूरियत और उसकी आबियारी में नाकाबिले फ़रामोश किरदार है, नाकाबिले फ़रामोश जो है वो उनकी खिदमात रही हैं। उस हवाले से आज सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने उनकी जितने भी कारनामे हैं उन पर उनको खराज तहसीन पेश किया और उनको याद किया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस अहदसाज शख्सियत के हवाले से खूबसूरत अल्फाज अदा किए और ये कहा कि जिस तरह से उन्होंने जमहूरियत की उसके आबियारी के लिए और एक गरीब दोस्त रहनुमा होने के हवाले से जो उनका किरदार है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में तादेर याद रखा जाएगा। आपको बताएं तो नाज़रीन, आज उनका 58वां, जिस तरह मैंने बताया, यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद उन्होंने इंसाफ मसावात के विजन के तहत रखी। 1973 की मुत्तफ़िका आइन की बात हो, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने की बात हो, या पाकिस्तान के महरूम, मजलूम और पिसे हुए तबकात की आवाज़ बनने के हवाले से बात हो, तो वो एक लाजवाल शख्सियत, एक लाजवाल आवाज़ रहे। आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम उसी के हवाले से बात करेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करते हैं स्टूडियो में। मैं तारुफ करवाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, उनके साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगी। और हाफिज़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका आज 58वां यौम पैदाइश, एक इनकलाबी सोच के हामिल गरीब दोस्त इंसान, क्या कहेंगे आप उनकी शख्सियत के हवाले से? यकीनन नाज़िया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद साज, तारीख़ साज और तिलिस्माती शख्सियत के मालिक थे और उनका दौर जो है वो पाकिस्तान की सियासी, पार्लिमानी, जमहूरी और इंतज़ामी तारीख़ में इस लिहाज से यादगार रहेगा कि उन्होंने हर शोबे में अपने इस मुख्तसर दौरानिए में ऐसी इस्लाहत की जो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ पर दूर रस असरात की हामिल हैं। पाकिस्तान के एक बेदस्तूर सरजमीन को आइन, मुत्तफ़िका आइन का तोहफ़ा देना, ये मामला हो, या पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाना, जबकि 1971 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था, कौम जो है बेहौसला थी, और ऐसी सूरत हाल में इक़्तिदार संभाल कर ना सिर्फ उन्होंने कौम को हौसला दिया बल्कि कौम को एक मुत्तफ़िक आइन दिया। मुझे मालूम है कि 1973 का आइन किन हालात में बना, मैं तो उसका एक ऐनी शाहिद भी हूँ, इस लिहाज से कि हुकूमत पाकिस्तान के एक यंग PR ऑफिसर की हैसियत से मेरी एक्सेस थी पार्लियामेंट के अंदर भी। देखें, पाकिस्तान की सोसाइटी टोटल पोलराइज सोसाइटी थी, उस वक्त दाएँ बाएँ की तकसीम बहुत नुमायाँ थी, और इस पोलराइज सोसाइटी में उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपोजिशन को मुत्तहिद किया, जबकि अपोजिशन जो है वो सड़कों पर आ रही थी, दो सूबों की हुकूमतें उससे जा चुकी थी, और इसके बावजूद अपोजिशन ने इस मुत्तफ़िका आइन पर दस्तखत किए। और यहाँ मुफ्ती महमूद ने वो यादगार तकरीर की जब बज़िंजो साहब के जवाब में, जब बज़िंजो साहब ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारी हुकूमतें बरतरफ कर रहे हैं और हम उनके आइन पर दस्तखत करने जा रहे हैं, तो मुफ्ती महमूद ने ये जवाब दिया था कि ये भुट्टो का आइन नहीं है, ये कौम की अमानत है, हम कौम की अमानत वापस लौटाएंगे। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि हमारी भुट्टो साहब के साथ लड़ाई जो है सियासी लड़ाई है, वो सियासी लड़ाई हम सड़कों पे लड़ेंगे, गलियों में लड़ेंगे, लेकिन ये आइन देना, ये देखें, ये एक मुत्तफ़िका दस्तावेज़, ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। उसके बाद दूसरा जो उनका बड़ा अहद साज जो कारनामा शुमार किया जाता है वो है पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना। बेशक 1974 जब भारत ने पहला एटमी धमाका किया, 4 धमाके किए थे पोखरान में, उसके बाद मुझे याद है कि बेगम साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आप हम अरकान पार्लियामेंट के लिए एक गाइडलाइन तैयार करें ताकि हमारे अरकान उस गाइडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली में तकरीरें करें और उसके मुताबिक हम पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयारी कर सकें। ये मेरे लिए बड़े काबिल फ़ख्र बात थी कि मैंने उस वक्त जो है वो एक दस्तावेज़ तैयार की जो कौमी असम्बली के अरकान की टेबल पर रखी गई, और उन अरकान ने उन पॉइंट्स की बुनियाद पर तकारीर की, और उसके बाद एक तारीख़ी जो है वो फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया जाएगा। भुट्टो साहब ने जो है वो जर्मनी में पाकिस्तान के सफारतकार थे मियां अब्दुल वहीद,
ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ ڈاکٹر ایکیو خان سے رابطہ کریں ہالینڈ میں، اور اس طریقے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا۔ یہ صحرا جو ہے یقیناً، اور یہ کارنامہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں پاکستان ناقابل تسخیر بنا۔ اور آج جب پاکستان ایک دنیا کی ایک بڑی سیاسی اور عسکری قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے، یقیناً اس کے پیچھے ان پاکستان کے ان احساس شخصیات کا ہاتھ ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے عہد میں ہر طرح کی جو ہے اصلاحات ہوئی ہیں، ان میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ زرعی اصلاحات نافذ کی، جس کے ذریعے جو چھوٹے محنت کش تھے، کھیت مزدور تھے یا بڑے محنت کش تھے، دوسرے محنت کش تھے، یوم مئی کی چھٹی کا آغاز کیا۔ ہر شعبے میں انہوں نے ایسی اصلاحات نافذ کی جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر دور رس اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کا عہد اس لحاظ سے یادگار رہے گا کہ بے نظیر بھٹو محترمہ نے ان کے ویژن کو آگے بڑھایا، اور آج بلاول بھٹو نوجوان نسل کی اسی صورت میں قیادت بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، صافی صاحب، آج ان کے 58ویں یوم پیدائش پر ان کی شخصیت کا جب ہم احاطہ کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو کن الفاظوں میں خراج عقیدت پیش کریں گے؟ شکریہ نازیہ۔ ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ مجھے جو ایک اپنے آپ کو میں یہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں زیادہ کچھ بات کر سکوں۔ اور دوسرا، حافظ صاحب کی موجودگی نے یہ مزید مشکل تر بنا دی، کیونکہ حافظ صاحب نے جو تاریخی حوالے دیے اور خود تاریخ کے شاہد ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے وہ کردار تھے جنہوں نے بڑے بڑے ایوانوں سے سیاست کو گلیوں تک پہنچایا، اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ آج حافظ طاہر خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے خود یہ تمام مراحل دیکھے، جہاں جو بھٹو صاحب کے کارنامے تھے، جو پاکستان کی آئین سازی کے جو مشکل مراحل تھے، اس کی حافظ صاحب عینی شاہد ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ایک سکرین شیئر کر رہے ہیں، اور ان سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے جو واقعات سنائے تو واقعی بھٹو صاحب کی جو شخصیت تھی، وہ حافظ صاحب درست کہہ رہے تھے کہ وہ ہمہ جہت بھی تھی، سحر انگیز بھی تھی، کرزمیٹک بھی تھی، اور سب سے بڑھ کے جو ان کے بڑے بڑے کارنامے تو حافظ صاحب نے بتا دیے، انہوں نے عام آدمی کو زبان دی، انہوں نے سیاست میں عام آدمی کی شمولیت کے رستے اپنائے، گوچے انہوں نے جرأتمندانہ اقدامات کیے، جس طرح پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے کا جو بنیاد تھی وہ انہوں نے رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین سازی کا جو مشکل مرحلہ تھا، بکھری ہوئی قوم کو ایک رستے اور ایک ہی لڑی میں پیرونے کا جو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا، وہ سب باتیں تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن ان کی جرأتمندانہ سیاسی انداز کہ ان کو بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی، اور ہم نے پھر دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی سیاست کے لیے، اپنی اصولی سیاست کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی۔ پھر ان کی بیٹی بھی ان کی سنت اور ان کے طریقہ کار پہ چلتی ہوئی شہید ہوئی، اور آج ہمیں جھلک نظر آتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست میں بھی، اپنے نانا کے طرز سیاست کی۔ تو یہ ایک ایسا باب ہے پاکستانی سیاست کا جس کو ہم روشن باب کہہ سکتے ہیں، اور ان کی سیاست کی تقلید پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے اور باقی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح بھٹو ثابت قدم رہے مشکل فیصلوں کے وقت، اب بھی یہ ملک جو ہے مشکل فیصلوں کے وقت سے گزر رہا ہے، تو بھٹو کو جو سیاسی بصیرت تھی اس کی تقلید اگر اب ہو جائے تو کئی سیاسی مسائل خود حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ان کی شخصیت کا احاطہ کر رہے ہیں، یقینی طور پر پروگرام کا وقت کم پڑ جاتا ہے، ان کی شخصیت اتنی وسیع ہے، اس میں اتنی بہت سی باتیں ہیں کرنے والی۔ ایک خاص چیز جو بڑی ان کی کوالٹی جو بڑا انسپائر کرتی ہے، وہ ان کا جو خطاب کرنے کا طریقہ کار تھا، جس انداز میں وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ہماری ہی آواز ہے اور ایک بندہ سامنے کھڑا ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے، تو بڑی یہ خوبصورت کوالٹی تھی ان میں۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ میں اس وقت ان کی ایک تقریر ہی یاد کر رہا تھا
جو مجھے ان کو براہ راست سننے کا اتفاق ہوا. اچھا. مجھے یہ فخر تو حاصل نہیں ہے جیسے حافظ صاحب کو حاصل ہے کہ بہت قریب سے دیکھا, آئین بنتے دیکھا, لیکن ایک یعنی اسکول کے اسٹوڈنٹ کے طور پر میں نے 2 تقریریں ان کی سنی ہیں. ایک تقریر کی تفصیلات مجھے یاد نہیں ہے اور ایک تفصیلات مجھے یاد ہیں. یہ سرگودا اسٹیڈیم میں وہ تشریف لائے اور بہت بڑا جلسہ عام تھا. اور مزید ایک بات یاد آ گئی کہ چودھری جہانگیر ہوتے تھے, ممتاز کالوں ہوتے تھے, وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے, کالوں صاحب صوبائی اسمبلی کے رکن تھے, اور یہ دونوں وزیر تھے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. تو جب یہ جلسہ ہو رہا تھا, بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے, تو یہ عوام کے درمیان موجود تھے اور یہ ایسے مختلف اس کے پورشنز بنائے گئے تھے جلسہ گاہ کے, اور اس میں یہ چہل قدمی کر رہے تھے. یہ بھی یعنی ان کے نمائندوں کا عوام سے کنیکشن کا ایک انداز تھا. آپ نے تقریر کا ذکر کیا ہے, سرگودا میں ایک اوور ہیڈ برج کی ضرورت تھی. یہ یعنی 77 میں ماشاء اللہ لگا ہے, تو اس سے 2 سال پہلے کی بات ہوگی, 3 سال کی ایک برج کی ضرورت تھی. تو انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں سرگودا میں اوور ہیڈ برج قائم بنانے کا, تعمیر کرنے کا اعلان کرتا ہوں. سرگودا والوں, گاڑی چاہے نیچے سے گزارو چاہے اوپر سے گزارو. تو یہ دیکھیں کنیکشن کا انداز نا. اب آپ ایک یعنی لائیولی انداز ہے. آپ نے یعنی ایک آدمی کے دل پر دستک دینے کے لیے اس کی زبان میں بات کرنی ضروری ہوتی ہے. کنیکٹ کیا نا اس کو. کنیکٹ. تو یہ ان کی خوبی تھی. اور وہ جو اوور ہیڈ برج بنا, وہ سرگودے کی یوں سمجھئے کہ اکنامی کو بھی اس نے بہتر کیا, اور لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں. تو ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرے, آپ کو یاد ہے کہ مختلف مواقع پر جیسے وہ کہتے تھے لڑو گے مرو گے جان دو گے, تو وہ بالکل عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر عوام کے ہم آواز ہو جاتے تھے. اور وہ لوگ یہ کہتے تھے, سوچتے تھے کہ میں نے یہ جانا, جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ کیفیت ان کے یہاں ہوتی تھی. 1-2 باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, ابھی تک وہ چونکہ ذکر نہیں ہو سکی, کچھ وقت محدود ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا بس جلدی سے ہو جائیں گی. ایک یہ کہ مسلم نیشنلزم کا جیسا شعور اس وقت تک کی پاکستانی لیڈرشپ میں تھا, جی, ان سے بہتر کسی کا مسلم نیشنلزم کا شعور نہیں تھا. نمبر 1 بات. اور یہ مسلم نیشنلزم کا شعور ہی تھا جس کے تحت OIC ہوئی, اور آپ نے ایک نئے طور پر عالم اسلام کو متحد کیا. یہ بھٹو صاحب کا کریڈٹ تھا, اور اس میں انہیں شاہ فیصل شہید کا تعاون حاصل تھا. دوسرا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آئین کی بات. آئین بلا شبہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے. میں نے بہت طویل انٹرویو کیا سردار شیرباز خان مزاری کا, تو مزاری صاحب یہ کہنے لگے کہ بھٹو صاحب صدارتی آئین چاہتے تھے. اچھا. اب اپوزیشن بہت مختصر چھوٹی سی اپوزیشن تھی اور وہ اس سے متفق نہیں تھی, لیکن جب اپوزیشن نے سوال اٹھایا, بات کی, احتجاج کی, مذاکرات کیے, تو بھٹو صاحب نے اپنے آئین کی بنیادیں تبدیل کر دی اور پارلیمانی نظام پر آ گئے. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر سیاسی لچک اتنی تھی, اور سیاسی لچک آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. تو یہ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ. آخری جملہ جب وہ میں نے عرض کیا کہ ان کا مسلم نیشنلزم کا شعور تھا, تو جو قرارداد مقاصد کو مرکزی حیثیت دی انہوں نے اپنے آئین میں, اس میں اللہ کی جو حاکمیت ہے اس کے تصور کو, آپ کے آئین کا جو ہے نا یعنی جمہوری تصور اللہ کی حاکمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ اس کا ایک یونیک ورژن ہے اور جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ کریڈٹ بھی صرف بھٹو صاحب کا. ٹھیک. اچھا شنیلا, جس انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو لے کر آگے چل رہی ہے اور جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے, اوور آل آپ اس ایفرٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ نازیہ. دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اگر ہم پاکستان کی تاریخ مرتب کریں گے ان لیڈران کو لے کے کہ جنہوں نے جمہوری جد و جہد کی پاکستان کے اندر جمہوریت کو لانے کے لیے, تو ان کا نام سر فہرست ہوگا. اور پاکستان کے اندر جب پہلی دفعہ بالغ رائے دہی کے اوپر الیکشن ہوئے تو وہ ایک اس سے منتخب ہو کر وزیر اعظم پاکستان کے بنے.
اور ہمیشہ انہوں نے پارلیمان کی بالادستی کے اوپر یقین رکھا ہے کہ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو آئین بن رہا ہے ایک متفق کا آئین بن رہا ہے، جو بھی حافظ صاحب نے بھی بتایا اور ابھی فاروق عادل صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا. تو ان کی وہ جو لیگیسی تھی وہ آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کے اندر بھی نظر آئی کہ انہوں نے بھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی، وہ جیلوں میں گئیں اور وہ یہ بات کہتی ہوتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور وہ بھی ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ سیاستدانوں کو آپس میں لے کے چلنا ہے. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں ایک کوالٹی تھی کہ کہاں پہ ایک عوامی رنگ ہوتا تھا، پارلیمانی رنگ ہوتا تھا جس میں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر چلتے تھے، اور اپنی اسی مذاکرات کی سکل کے ساتھ 93,000 جو تھے وہ جو ہمارے قیدی تھے ان کو بھی پاکستان لے کے آئے. اسلامی سربراہی کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے، چائنا اور امریکہ کو ساتھ ملا رہی ہے، یعنی کہ فورن پالیسی کے اوپر بھی گرپ تھی، پاکستان کی اندرونی پالیسی کے اوپر بھی ان کی گرپ تھی. یہی کوالٹی محترمہ بینظیر بھٹو میں بھی تھی کہ وہ دنیا میں بڑی پاپولر تھی، لوگ جانتے تھے کہ مسلم دنیا کی پہلی وہ وزیر اعظم جو تھی وہ بنی تھی. تو وہ بھی ہمیشہ پارلیمان کے اوپر یقین کرتی رہی ہیں، آئین کے اوپر کی بالادستی کے اوپر وہ یقین رکھتی رہی ہیں کہ جب کبھی بھی یہ موقع آیا کہ 2007 کے اندر جیسے پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سوچا کہ ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے الیکشن کا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ ہم سپیس چھوڑیں گے وہاں پہ پھر غیر پارلیمانی قوتیں جو آ جاتی ہیں. تو وہ ان کی لیگیسی محترمہ میں نظر آئی، آج ہمیں بلاول بھٹو میں بھی نظر آ رہی ہے. وہ جو باتیں ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کا دور آتا ہے آپ کو آئین سازی ہوتی ہوئی پارلیمنٹ کے اندر نظر آتی ہے، وہ ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتے. تو یہ وہ ویژن ہے جو ذوالفقار علی بھٹو سے ٹرانسفر ہوتا ہوا آج ہمیں بلاول بھٹو میں بھی نظر آ رہا ہے، آصفہ بھٹو میں بھی نظر آ رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جمہوریت کا، پارلیمان کی بالادستی کا، آئین کی توقیر کا، وہ چلتا رہے گا، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کا ایک سیاہ باپ ہے، اور آج کئی سالوں کے بعد ان کو جا کے ایک اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے چیف جسٹس جو اب سابق ہو کے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو انصاف دیا اور کہا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. تو یہ ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے انہوں نے بجائے اس کے کوئی کسی انتقامی کاروائی میں پڑتے لوگوں سے انتقام لینا شروع کرتے، انہوں نے جمہوریت کے اوپر آئین کے اوپر یقین رکھا اور ان کو انصاف ملا. ٹھیک ہے جی ناظرین، پروگرام میں اب آگے بڑھیں گے اور آج بات کریں گے. آج 5 جنوری ہے، کچھ آپ کو یاد ہیں آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے ذریعے یہ کہا گیا، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ جو مظلوم کشمیری ہیں ان کو ان کے حق خود ارادیت کا حق دیا جائے گا. یہ وعدہ کیا گیا، لیکن آج 8 دہائیاں ہونے کو ہیں، یہ وعدہ آج تک وفا نہیں ہو سکا ہے. آج کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیریوں نے بھرپور احتجاج بھی کیا، ریلیاں بھی نکالی، سیمینار بھی کیا، تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ایک طرف اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اس جدوجہد کے منطقی انجام تک یہ ان کی جو کاوش ہے یہ جاری رہے گی، تو دوسری طرف عالمی برادری کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی اور ان کو وعدہ یاد دلایا گیا کہ آج تک وہ وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں ہو سکا ہے. اسی موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری نے بھی اپنی جانب سے، پاکستانی قوم کی جانب سے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے نام جو پیغامات دیے ہیں اس میں یہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، اور سفارتی اور اخلاقی جو حمایت ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی. اور وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری بھی جو ہے وہ آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے اور ان کو تمام تر ان کی قربانیوں کا صلہ ضرور ملے گا. اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. حافظ صاحب 8 دہائیاں ہونے کو ہیں مگر کشمیریوں کے حوصلے جوں کے تو ہیں. کبھی تاریخ میں ہمیں اتنی طویل جدوجہد نظر آئی ہے کسی کے اور اتنی زور و شور کے ساتھ؟ نازیہ، یہ یقیناً ایک یادگار دن ہے کہ آج کے دن اقوام متحدہ نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی تھی، اور یہ عالمی برادری کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ کشمیری عوام کو ان کا بنیادی حق جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن یہ ایک المیہ ہے، اور یہ المیہ صرف انسانی تاریخ کا المیہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی عالمی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جو ہمیشہ ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ آج تک اقوام متحدہ کشمیر کے انفنشڈ ایجنڈے کو مکمل نہیں کر سکی. یہ تقسیم کا بھی انفنشڈ ایجنڈا ہے اور اقوام متحدہ کا بھی ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے. یقیناً عالمی برادری کو آج کے دن یہ باور کرنا چاہیے کہ کشمیری عوام سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور انہیں بنیادی حق دینے کا جو انہوں نے ایک عہد کیا تھا، اس پر عمل درآمد کا نہ صرف یہ کہ وقت آن پہنچا ہے بلکہ یہ دیکھیے کہ کشمیری عوام جس ثابت قدمی کے ساتھ بھارت کے جبر و استبداد اور 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں جس دلیری کے ساتھ بھارت کی
بھارت کے جبر و استبداد کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ یقیناً پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کے طور پر یاد رہے گا۔ بے شک۔ اور آج کشمیری عوام نے دنیا بھر میں مظاہرے کر کے، دنیا بھر میں احتجاج کر کے عالمی برادری کو باور کرایا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرے۔ کیونکہ دیکھیں 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے اپنے بعض اقدامات کے ذریعے کشمیر کو بھارت کا ایک لازمی حصہ قرار دیا، جی جی اس کے بعد سے بھارت نے کشمیری عوام پر جبر و تشدد اور ان پر ظلم و تشدد کا کچھ نئے ایسے اقدامات کیے ہیں، کچھ ایسے سیاہ باب رقم کیے ہیں جس کے نتیجے میں اس وقت کشمیر جو ہے یقیناً ایک بڑی جیل جو ہے دنیا کی بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت یہ ہے کہ عالمی برادری آگے بڑھے اور کشمیری عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ صافی صاحب، بالکل سمپل سا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کشمیریوں سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اور ابھی تک وہ وعدہ وہ وعید کیوں نہیں پورا ہو سکا جو کہ ان کا پیدائشی جائز حق ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی ذمہ داری تو غاصب اور قابض بھارت پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ کشمیر کو ایک عقوبت خانی کی شکل دینا بھارت کی درندگی ہے، بھارت کی ہٹ درمی ہے، بھارت کے اقوام عالم کی قوانین سے روگردانی ہے۔ آپ خود کہہ رہی ہے کہ 1949 میں سلامتی کونسل نے کشمیر کی آزاد حیثیت کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی تھی، اس پہ بھارت نے آج تک عمل درآمد نہیں کیا۔ وہاں پہ فوجی انخلا سے انکار کر رہا ہے، وہاں پہ عوامی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ جو مزید بھی انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں پہ جو وفاقیت کا جو نظام رائج کیا ہے وہ ایک اور خلاف ورزی ہے۔ تو اس میں بڑی ذمہ داری تو بھارت کی ہے، اور اس جانب بھی آپ کا جو اشارہ غالباً اس جانب بھی ہوگا کہ اقوام عالم بھی کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے میں ناکام رہی ہے۔ چوٹی اقوام اگر حق پہ بھی ہو تو ان کا حق نہیں دیا جاتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کشمیری عوام جو بھارت کے زیر تسلط ہے، جو وادی میں ہے، جو جموں میں ہے، وہ اپنی منزل سے دور ہمیشہ رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے عزم بلند ہے اور انشاءاللہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو عالمی برادری کی جس کے ابھی حافظ صاحب نے بات کی اور صافی صاحب نے بات کی، ہمیشہ اس معاملے کو لے کر ہمیں دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ویسے اگر کسی حقوق کی بات ہو رہی ہو تو ہم دیکھتے ہیں تنظیمیں بھی جاگ اٹھتی ہیں، اس پہ احتجاج بھی ہوتے ہیں، اس پہ قراردادیں بھی پاس ہوتی ہیں، سینکشنز بھی لگ جاتی ہیں، لیکن ایک اتنا بڑا خطہ کتنی دہائیوں سے متاثرہ ہے، اس حوالے سے جو عالمی ضمیر ہے وہ ہمیں بالکل سویا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آپ نے نازیہ بالکل درست کہا کہ کشمیر کے مظلوم عوام کی 80 برس کی جد و جہد ہے، اس سے بھی پرانی ہے لیکن تازہ جد و جہد، یعنی آزادی کے بعد سے واقعتاً طویل جد و جہد ہے، اور یہ عالمی ضمیر کے سامنے ایک زندہ سوال کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کے سامنے آبرو ریزی ہو رہی ہے، نوجوان قتل ہو رہے ہیں، قبرستان بھر گئے ہیں، مقبوضہ کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی 1، 2، 3 شہید نہ ہوں، اور یہ وہاں بھارت کی جو فوج کا ظلم ستم ہے اس کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑتا ہو۔ اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ دنیا کا کوئی اور خطہ ہوتا تو آج تک پابندیوں کی زد میں ہوتا انڈیا، یعنی جو بھی جبر کرنے والی قوت، قابض قوت ہے، اس کا ناکہ حقہ پانی بند کر دیتی، اس کے خلاف کوئی فوج کشی ہوتی، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہی آپ کا اصل سوال ہے۔ اب تک ایک تو اس نے اپنا وہ رکھا کہ جی بڑی دنیا کی سب سے بڑی ہم جمہوریت ہیں، دوسرا یہ کہ ہم بہت بڑی پاپولیشن ہے، ہم بہت بڑی منڈی ہیں، لہٰذا یہ لالچ دنیا کے سامنے ہمیشہ رہا، اور یہ جو لالچ ہے اس کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ناانصافی ہوئی، بعض مقامات پر ظلم ہوئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ سلسلہ مقبوضہ کشمیر میں تو دوسرے خطوں سے بڑھ کر جاری رہا۔ لیکن اب امید کی ایک کرن ضرور جاگی ہے
मई के वाक़े के बाद। जी जी मई के वाक़े में दुनिया के पाकिस्तान ने अपनी कुर्बानी से, अपनी हिम्मत से, हमारे फ़ौजी जवानों ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारे फील्ड मार्शल ने जिस पॉलिसी के तहत मुज़ाहमत की और ठीक है। पाकिस्तान को फतह हुई, उसके नतीजे में ये हुआ कि दुनिया के सामने नाम नहाद जमहूरियत का पर्दा भी चाक हुआ बिल्कुल। और इसकी नाम नहाद कुव्वत का पर्दा भी ठीक चाक है। हुआ। तो अब एक नई स्ट्रेटजी के साथ मसला कश्मीर को उठाने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि इस पर दुनिया ज़रूर कान धरेगी। ठीक है। अच्छा शनीला, हम देखते रहे भारत इस मसले को हमेशा अपना अंदरूनी मसला करार देता रहा, लेकिन हमेशा वो उसमें नाकाम रहा। खासतौर अभी डॉक्टर साहब ने बात भी की मई वाले मौके के हवाले से। उसके बाद आप क्या समझती हैं, क्योंकि इस पर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं कि मसला कश्मीर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है दोनों मुल्कों के दरमियान, इसका हल होना ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में हम कोई ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं कि जिसमें दोनों मुल्क जो हैं वो इस मसले पर बैठ कर बात करें, ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है? नाज़िया, बात यह है कि जिस वक्त माउंट बैटन बड़े सगीर की तकसीम के बाद वापस गए थे, तो उस वक्त जो वहाँ पे वज़ीर आज़म इटली थे, उन्होंने उस वक्त भी माउंट बैटन को कहा था कि तुम एक तनाज़ा छोड़ के आगे हो बड़े सगीर के अंदर। तो ये तो उस वक्त से ही एक मुतनाज़ा इलाका है जिसके ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसको हल करने, और ख़ुद ही इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा के पास गया था और वहाँ पे उसने कहा था कि जी हम इस तस्वाबे राय करवाएंगे और इनको इनका हक मिलेगा, लेकिन वो अपने उस पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। उसको एक बहुत बड़ी जेल बना दिया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देखे तो वो यही है ना कि जो हर फर्द को ये आज़ादी हासिल है कि वो जो बच्चा भी पैदा होता है वो आज़ाद पैदा होता है, उसको आज़ादी हासिल, अपनी मर्जी का रोज़गार अपनाए, अपनी मर्जी की तालीम हासिल करे। लेकिन जो पैदा हो रहे हैं कश्मीर में, वो बच्चे तो पैदा होते साथ ही गुलाम है, क्योंकि बंदूकों के साए में वहाँ पे एक हुकूमत जो है वो कायम की हुई है। मुस्तकबिल करीब में देखें, बात यह है कि जिस तरह अब इंडिया की हठधर्मी चल रही है, जिस तरह इंडिया एक्सपोज हो रहा है और दुनिया जो है वो अब इस चीज़ के ऊपर आ रही है कि हमने दहशतगर्दी के ऊपर या ये जो जुल्म ज्यादती होते हैं उसके ऊपर दुनिया उठ खड़ी होती है। हमने देखा जो कुछ गजा में हुआ और किस तरह दुनिया भर में लोगों ने प्रोटेस्ट किए और लोगों को और हुक्मरानों को मजबूर किया कि वो किसी न किसी सोल्यूशन की तरफ जाएं। इसी तरह नजर आ रहा है कि जिस तरह इंडिया एक्सपोज हो रहा है, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, कनाडा का उसके साथ क्या रवैया है, अमेरिका अब उसकी तरफ किस तरह देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ, तो लग ये रहा है और दुनिया भी जिस तरह उठ रही है, मजलूम लोगों का साथ दे रही है कि आगे जाके ऐसा कोई बनेगा कि जिससे इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा और उसको इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। लेकिन हम महराज तहसीन पेश करते हैं कश्मीरियों को कि आज 8 दहाइयां हो चुकी हैं, उसके बावजूद वो अपनी आज़ादी की उससे जो तहरीक है उससे पीछे नहीं हटे। वो अभी भी वहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये हमारा हक है कि सवाबे राय हो, हमारा हक है कि हमें ये हक दिया जाए कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम किसके साथ रहना चाहते हैं। उस तहरीक को अभी तक वो चला रहे हैं और इस पे उनको हराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो अभी तक झुके नहीं, वो डरे नहीं। वहां पे हजारों लोग शहीद हो गए, औरतों के साथ ज्यादती हुई, कितने बच्चे यतीम हो गए, उसके बावजूद इंडिया उनकी तहरीक को दबा नहीं सका, कुचल नहीं सका। आज हर जगह पे कश्मीर की बात हो रही है, हर फोरम के ऊपर कश्मीर की बात होती है, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह वहां पर उनको आज़ादी मिल के रहेगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जनाब, बात करेंगे हम कराची के हवाले से जो कि बड़ी तबाही से बच गया। अफगानिस्तान से 2000 किलो बारूदी मवाद जो कि लाया गया था उसको हमारे इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी तहवील में ले लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है और अभी रिसेंट पास्ट में भी बहुत से पैदर पे वाक़यात हमने देखे। अभी लकी मरवत का बिल्कुल ताज़ा वाक़या है, उसके अलावा तुर्बत में भी जो वाक़या पेश आया जिसमें गैर कानूनी असलहा हमारे इदारों ने तहवील में लिया, ये भी एक मिसाल हमारे सामने है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की एफर्ट है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, और हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि एक भी दहशतगर्द के खात्मे तक उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की वो जारी रहेंगी। तो उसमें एक और भी मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ है, चीन। अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान चीन के जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए हैं वज़ीर ख़ारजा की सतह पर, उसमें जो मुश्तरका एलामिया सामने आया है उसमें दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा जो मुतासरा मुल्क है दहशतगर्दी से वो पाकिस्तान है। उसका सबसे बड़ा जो जरिया बन रहा है वो अफगानिस्तान है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है भारत, वो अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करता है। और पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत आलमी बिरादरी में हमेशा सामने रखे हैं और हमेशा सबूतों की बुनियाद पर ही बात की है। और अफगान हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है कि बस बात को यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। चीन ने भी इस ज़रूरत पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी जो तंजीमें हैं
وہ کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہ ہوں. سی پیک اور دیگر معاملات پہ بھی بات ہوئے ہیں, لیکن جو دہشت گردی کا جو واقعات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ہم نے دیکھا باہمی ہم آہنگی بھی ہے اور وہ ایک پیج پر ہیں. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. حافظ صاحب, یہ بڑی خوفناک حال ہے کیونکہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا ٹارگٹ کراچی اور پھر بلوچستان تھا. دیکھیں, یہ یقیناً ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کراچی کو ایک بڑے حادثے سے بچایا, ایک بڑے سانحے سے بچا لیا. جس طرح کہ آپ بتا رہی ہیں, اور ویسے بھی آج سارا دن یہ خبر چلی ہے کہ افغانستان سے یہ گولہ بارود جو ہے سمگل کیا گیا, اور یہ ٹنوں کے حساب سے یہ گولہ بارود جو ہے کراچی کے قریب ذخیرہ کیا گیا, اور وہاں استعمال کرنے کے لیے بالکل تیاری تھی کہ یہ آج چھاپا پڑا سوری کہ آج اس مقام پہ چھاپے پڑے ہیں اور وہاں سے دہشت گردوں کی گرفتار کیا ہے. یہ اعتراف ان کا یہ اعتراف اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کا عکاس ہے کہ پاکستان کو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے ذریعے کمزور کرنے, پاکستان میں دہشت گردی کی ایک منظم لہر کو منظم کرنے میں ہندوستان جو ہے برابر کا شریک ہے. ابھی کل ہی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بھارت دنیا میں اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے, اور جب سے یہ مئی میں عبرتناک شکست ہوئی ہے اس کو 4 روزہ جنگ میں, اس کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کی لہر کو بہت تیز کیا گیا ہے. آپ دیکھیں, اس میں پاکستان کے 2 صوبے خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے وہ اس کا ٹارگٹ ہے, لیکن اب انہوں نے پاکستان کے ایک معاشی ہب کراچی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے, اور ابھی حالیہ دنوں میں کراچی میں ایک اور بڑا واقعہ اسی طرح سے ناکام بنایا گیا ہے. اور یہ یقیناً ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ الرٹ ہیں, قربانیاں بھی دے رہی ہیں برابر. جو ہے دیکھیں, ایک شہادت ہوئی ہے, ابھی ریسنٹلی شہادت ہوئی ہے گلگت بلتستان میں. یہ شہادتیں ہماری فوج کی جو شہادتیں ہیں وہ مادر وطن کو ایک نیا جو ہے جذبہ بھی دے رہی ہیں, قوم کو ایک نیا سبق بھی دے رہی ہیں کہ پوری قوم جو ہے آج فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے. اور چین نے اس مسئلے میں جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے ابھی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان, نائب وزرائے اعظم کے درمیان, اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے چین اپنا تعاون بڑھائے گا. اس کے ساتھ ہی افغانستان کو بھی یہ یاد کرایا گیا ہے کہ وہ عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے اور اپنے علاقے میں جو دہشت گرد تنظیموں کے اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے. بالکل ٹھیک. صافی صاحب, آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پر روز بروز یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, صرف پاکستان اور چین کی بات نہیں ہے, دیگر جو ممالک کے خطے کے وہ بھی اس حوالے سے خاص نالا ہیں کہ ان کے ہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی جنریٹ ہوتی ہے, پورا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے. آپ کو لگتا ہے اس سے ایک پریشر بلڈ کیا جا سکے گا افغانستان پر کہ وہ اپنی سرزمین سے ہونے والے ان واقعات کو روکے؟ دیکھیں, بات پریشر بلڈ کرنے سے آگے بڑھ چکی ہے. افغانستان کی سرزمین سے نہ صرف پاکستان کو سیکیورٹی کے شدید خطرات لاحق ہے, بلکہ ان کے پڑوس میں باقی ممالک جو ہے, چاہے وہ مشرق کی سائٹ پہ ہو یا مغرب کی سائٹ پہ ہو, تاجکستان کی بات کی جائے, ازبکستان کی بات کی جائے, ترکمانستان کی بات کی جائے, ایران کی بات کی جائے, چائنا کی بات کی جائے, ہر جگہ ان سے شکایتیں موجود ہے. اب وقت ایکشن لینے کا ہے, اور یہ جو پاکستان اور چین کے بیچ میں بیجنگ میں جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا جو دور ہوا ہے, یہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو اس میں پاکستان اور چین کے بیچ میں اکنامک جو ویژن ہے اس کی بڑھوتری ہوئی ہے, اور اس پہ بات ہوئی ہے وانگ یی اور اسحاق ڈار کے بیچ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خطرات جو پاکستان, چین اور اس خطے کو جہاں جہاں سے درپیش ہے, وہاں پہ ایک مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے. تو میری نظر میں پاکستان اور چین نے جو ابھی حالیہ جو یہ دورہ ہوا ہے, اس کے تحت جو سیکیورٹی اور اکنامکس تعاون کے لیے ایک مشترکہ پلان اپنانے کی جو بات کی ہے,
اس سے ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی جو پراکسی کے طور پر افغانستان کو یوز کر رہے، جو کراچی میں جو ہزاروں کلوگرام کا دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا ہے، اس بات میں تو اب کوئی دوسری بات چھپی رہ ہی نہیں گئی ہے، اور نہ کوئی شک و شبہ اور مخمصہ ہے کہ بھارت ہی پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اپنی فلموں میں وہ دکھا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کی مووی آئی ہے جس میں وہ دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی میں ماضی میں را نے وہاں پہ بدامنی پھیلائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، نہ صرف افغانستان کے خلاف، پاکستان نے بہت سارا مواد اقوام عالم، چین اور دیگر دوست ممالک کو حوالے کیا ہے، بلکہ فتنۃ الہندوستان اور بھارت کے خلاف بھی پاکستان کے ساتھ ایسے ٹھوس شواہد ہے جس کے بنیاد پہ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھارت کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یا دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو ان کے تانے بانے ہمیشہ ہمیں افغانستان سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن افغانستان کا اس طرح سے اس کے ہاتھوں میں کھیلنا یہ یقینی طور پہ ایک بڑا افسوسناک امر ہے۔ جب پاکستان اور چین اور دیگر ممالک یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے خطے میں خوشحالی آئے، تو افغانستان ایسے کسی پروجیکٹ کا حصہ بننے کے بجائے ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس سے پورا امن جو ہے وہ علاقے کا یا پورے خطے کا تہس تہس ہونے کے در پر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے خطے میں ایک بدنیت طاقت ہے جس کا نام بھارت ہے، اور ایک ملک جو ہے وہاں یوں سمجھیے کہ عصری شعور سے محرومی ہے، یعنی وہاں کی جو لوگ، جو طاقت مسلط ہے افغانستان پر اور افغانستان کی عوام کی مرضی کے خلاف وہاں مسلط ہے، وہ اس شعور سے محروم ہے کہ جو ایک مہذب دنیا میں زندہ رہنے کا شعور ہوتا ہے، اس کے ذریعے ترقی کرنے کا جو راستہ ہے، جو صنعت اور حرفت کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے اور لوگوں کو خوشحال بنانے کا راستہ ہے، یہ شعور وہ لوگ نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہوتے، آپ یہ دیکھیے 1979 سے افغانستان بے چینی کا شکار ہے، اور اتنے عرصے میں تقریباً نصف صدی ہونے کو آئی، اتنے عرصے میں قومیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں آزادی کی منزل حاصل کرنے کے بعد، لیکن یہ واحد ملک ہے افغانستان جس کو یہ منزل نہیں مل سکی۔ میں پھر عرض کروں گا، ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیام مشرق، اس کا جو انتصاب ہے وہ نظم کی صورت میں ہے، اور امیر امان اللہ خان جو افغانستان کا فرما روا تھا، اس کے نام انتصاب ہے، پیام مشرق کا اقبال نے کیا ہے۔ اور اس میں ایک بات کہی اقبال نے کہا کہ تمہاری جو قوم ہے وہ قوموں کی برادری میں اپنی پراپر قدر و منزلت حاصل نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تم لوگ نہ وہاں تعلیم کو عام کر سکے ہو، نہ ان کو دنیا میں رہنے کے طور طریقے ان کو دے سکے ہو، لہٰذا وہ اپنے حق سے محروم ہے۔ تو وہ جو محرومی تھی وہ آج تک چلی آ رہی ہے، اور میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اس سے تنگ آ چکے ہیں، اور بالآخر وہ ایسے ناہنجار میں کہہ رہا تھا، ایسے یعنی بے فیض لوگوں کو اسے یقیناً نجات حاصل کریں۔ ٹھیک ہے شنیلا، پاکستان اور چین کے درمیان جو ابھی اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوئے ہیں نہایت کامیاب رہے۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت سے معاملات میں جو خطے کو کسی بھی حوالے سے درپیش مسائل ہیں اس پر ایک پیش پہ نظر آئے۔ کیا پیغام گیا دونوں ممالک کی جانب سے خطے میں پھیلی ہوئی جو کسی بھی حوالے سے بے چینی ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے، اور دیگر جو عوامل کار فرما ہیں پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے حوالے سے؟ بات یہ نازیہ کہ پاکستان تو دیکھیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑی سنجیدہ کوششیں کب سے کر رہا ہے، اور ہم تو وکٹم ہیں دہشت گردی کے کہ یہاں پہ کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ چائنا نے جب سے یہ افغانستان کے اندر طالبان کی رجیم آئی ہے، اس وقت سے ان کی کوشش یہی تھی کہ ان کو اس طرح راغب کیا جائے کہ بھی آپ اپنے ملک کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف آئیں، ہم انویسٹمنٹ کریں گے، ہم آپ کو جو سی پیک ہے اس کے اندر بھی شامل کریں گے، بی آر ٹی کے اندر اس میں شامل کریں گے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے اندر بھی۔ لیکن
जो अफगानिस्तान की जो रजीम है उसने समझने की कोशिश की ही नहीं है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, हमारे मुल्क के हालात कितने बेहतर हो सकते हैं, अब जो वहाँ पे बेरोजगारी है, अब जो वहाँ पे गुर्बत है, इसका खात्मा हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान और चाइना की अब मुश्तरका तौर पर जो उनका बयान सामने आ रहा है, जो चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि दहशतगर्दी को मज़ीद टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जीरो तो टॉलरेंस। जो दहशतगर्दी की तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं अफगानिस्तान से, या जो इंडिया ने प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, या बलूचिस्तान के अंदर जो अनरस फैला रहा है, तो उसके बारे में ये कि अब मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। चाइना के बारे में सबको पता है उनकी टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट है, कितनी फास्ट है और कितनी एडवांस है, और पाकिस्तान को उसने काफ़ी हेल्प भी किया था, उस जो पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी वहाँ से ली है, जो हमारी काम भी आई थी 9 मई जो वाक़यात हुए थे इंडिया के साथ जो जंग थी उसमें। तो उससे समझ जाना चाहिए कि जो चाइना है वो भी सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ना ही वो किसी मुल्क की जंगों के अंदर इन्वॉल्व होता है, ना ही वो किसी इस तरह की एडवेंचर के अंदर जाता है। और पाकिस्तान भी उसके साथ मिल के किसी भी ऐसे एडवेंचर में नहीं जाना चाहता, लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और चाइना को भी खतरा है कि ये चीज़ बढ़ते बढ़ते कहीं उनके मुल्क की तरफ भी ना चली जाए। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा खित्ते के अंदर अनरेस्ट फैलाने वाली कुव्वतों को। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ तारिक खलील साहब आपका बहुत शुक्रिया, रफ़ी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया और शनीला अमार साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।